अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। बचपन में मैं अक्सर अपनी माँ को दुआ करते हुए सुना करती थी। वो अक्सर ये कहा करती थी कि खुदाया किसी को औलाद का दुख ना दिखाना, ना ही किसी को औलाद के ज़रिए आजमाना। मैं अम्मा की ये दुआ सुनकर अक्सर सोच में पड़ जाती थी कि अम्मा की इस बात का क्या मतलब है आखिर। मगर बात चीज़ें इंसान को इसी वक्त समझ आती हैं जब इस पर बीतती है। मेरी शादी हुई और जब मैं माँ बनी और 20 साल औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया, और फिर जब उसी औलाद की वजह से मैं ज़िंदगी के एक मुश्किल दौराहे पर आकर खड़ी हो गई, तो मुझे अम्मा की दुआ समझ आई कि अम्मा क्यों कहा करती थी कि खुदाया किसी को औलाद के ज़रिए ना आजमाना। औलाद हमेशा वालिदैन की कमज़ोरी हुआ करती है, और ख़ास तौर पर तब जब औलाद हो भी इकलौती। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने अपनी इकलौती औलाद की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत का सामना किया था। मेरे नाम रुबीना नाज है। मैं कराची शहर की रहने वाली थी, मगर शादी हुई तो ब्याह कर हैदराबाद आ गई। सदर मार्केट में मेरे शौहर की कपड़े की छोटी सी दुकान थी। घर की अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। शादी के 5 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा था। मेरी बेटी इतनी गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी कि मेरे शौहर नवाज ने इसका नाम भी परी रख दिया था। वो सचमुच कोई आसमान से उतरी हुई नन्ही सी परी ही लगती थी। नवाज ने बेटी को हाथ का छाला बनाकर रखा। कई बार आसपास देखने वाले या रिश्तेदार नवाज को अक्सर इस बात पर टोकते रहते थे कि बेटी साथ है, इसके इतने नाज नखरे नहीं उठाते। कल को ससुराल जाएगी तो खुद भी परेशान होगी और माँ बाप को भी परेशान करेगी। मगर नवाज हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों की बातें एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। वो परी को अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल छोड़कर आता और इसी तरह इसे वापस लेकर आता था। मगर परी के नसीब में बाप का प्यार सिर्फ चंद साल तक ही था। परी सिर्फ 8 साल की थी जब नवाज सुबह घर से तो ठीक ठाक काम पर निकला था, मगर दोपहर के वक्त इसे इस कदर शदीद हार्ट अटैक आया कि इसे अस्पताल ले जाने का मौका भी न मिला और उसने वहीं मौके पर ही दम तोड़ दिया। उस दिन दरवाजे पर बेवक्त दस्तक हुई तो मैंने हैरत से दरवाज़ा खोला, ये सोचते हुए कि इस वक्त कौन आ गया, मगर सामने का वो मंजर मैं सारी उम्र नहीं भुला सकती। इस मंजर ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। मेरे घर के दरवाजे के सामने एम्बुलेंस खड़ी थी और नवाज की दुकान के 2 मुलाजिम इसकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस से निकाल रहे थे। मेरे दिलो दिमाग अभी इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पाए थे कि नवाज यूं अचानक हमें छोड़कर भी जा सकते हैं, कि नवाज को दफनाने का वक्त आन पहुंचा। देखते ही देखते मेरी नज़रों के सामने नवाज को मनो मट्टी के नीचे दफन कर दिया गया। उस दिन कब्र में सिर्फ नवाज को नहीं दफनाया गया था, बल्कि मेरी हंसी खुशी, मेरी हसरतें और तमाम ख्वाहिशात भी नवाज के साथ कब्र में दफन हो चुकी थीं। वो कहते हैं ना कि जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता, ठीक ही कहते हैं। नवाज तो हमें बेआसरा छोड़कर जा चुका था, मगर मुझे तो जिंदगी की गाड़ी को किसी न किसी तरह घसीटना ही था। परी के मासूम चेहरे की तरफ देखती तो मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा होती थी। इद्दत के 4 माह गुजारने के बाद मैंने नवाज की दुकान को किराए पर चढ़ा दिया और ख़ुद भी घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दी, और इस तरह जिंदगी की गाड़ी फिर से रवां दवां हो गई। नवाज की वफ़ात के बाद मुझे इस हकीकत का भी इल्म हुआ कि अकेली औरत का, जिसके साथ किसी मर्द का साथ ना हो या किसी मर्द का नाम ना हो, उसका इस माशरे में जीना किस कदर मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर तब जब एक बेटी का साथ भी हो। इस वक्त मैं जवान थी। लोगों ने मुझे बहुत मशवरे दिए कि मुझे दूसरा निकाह कर लेना चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मगर मैंने हमेशा यही सोचकर दूसरे निकाह का इरादा तर्क कर दिया कि वो आदमी मेरा शौहर तो बन जाएगा, मगर परी का बाप कभी नहीं बन सकेगा। मेरे दूसरे शौहर के लिए परी हमेशा किसी दूसरे की बेटी ही रहेगी, और अपनी बेटी के लिए मैं किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मैंने बहुत हिम्मत से काम लिया और अकेले ही अपनी बेटी को पालने का फ़ैसला किया। अपनी बेटी को ज़माने के सर्द व गर्म से बचाते बचाते मैंने 20 साल का अरसा गुजार दिया।
پری 20 سال کی ہو چکی تھی۔ پری کی تعلیم ابھی جاری تھی۔ میں ماں کی مامتوں اور باپ کی سپورٹ بن کر ہمیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی رہی، مگر ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھاتے نبھاتے نہ جانے کب کہاں اور کس وقت مجھ سے چوک ہو گئی اور میری بیٹی انجان راہوں کی مسافر بن گئی۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پری نے ٹیوشن سینٹر جوائن کیا ہوا تھا، جہاں وہ شام 4 بجے سے 6 بجے تک جاتی تھی۔ پری ٹیوشن سینٹر سے واپس آتے ہی اپنے کمرے میں گھس جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ میرے پاس بھی بہت کم بیٹھتی تھی۔ اگر میں اس سے پوچھتی تو وہ یہی کہتی کہ میرے پیپر ہونے والے ہیں، میں تیاری کر رہی ہوں۔ اس طرح بات آئی گئی ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں رات کو نماز کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں ہم دونوں ماں بیٹی کے علاوہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے یہ پری ہی تھی۔ میں حیران تھی کہ پری کو رات کے اس وقت مجھ سے کیا کام آن پڑا۔ میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے سے آواز دی، اندر آ جاؤ بیٹا۔ پری اندر داخل ہوئی تو مجھے اس کی طرف دیکھ کر پہلی نظر میں ہی اس بات کا علم ہو گیا کہ کوئی اہم بات ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، پری بیٹا سب خیریت تو ہے؟ تو وہ میرے پاس سر جھکا کر بیٹھ گئی اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، اماں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنے پیچھے سے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھا اور اس کے اوپر اپنے بازو ٹکا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اور میں نے اسے کہا، ہاں ہاں بیٹا کہو جو کہنا ہے۔ مگر پری خاموش تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں بیٹی میں شروع سے ہی بہت دوستی تھی، پھر آج ایسی کیا بات تھی جسے کرتے ہوئے پری جھجک رہی تھی؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر پری کے کندھے کو تھپ تھپایا اور ایک بار پھر سے کہا، ہاں بیٹا کہو کیا کہنے آئی ہو؟ میرے ایسا کرنے سے اسے حوصلہ ملا اور کہنے لگی، اماں میرے ٹیوشن سینٹر میں ایک لڑکا ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے سر جھکا لیا اور میں ایک دم سے حیران و پریشان سی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کب سے اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنے لیے خود لڑکا بھی پسند کرنے لگی۔ خیر میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اور اس سے کہا، ابھی تم پڑھ رہی ہو پری، اپنے ذہن کو ادھر ادھر کے کاموں میں الجھا لو گی تو تعلیم پر توجہ کیسے دے پاؤ گی؟ جس پر پری نے جلدی سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، اماں میں وعدہ کرتی ہوں میں پوری توجہ سے پڑھوں گی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ایک بار دونوں خاندانوں میں بات ہو جائے۔ مجھے بس یہ ڈر ہے کہ اس کا رشتہ کہیں اور نہ ہو جائے۔ آخری جملہ پری نے بہت آہستہ آواز میں ادا کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح لمبی سانس بھر کر کہا، تم مجھے اس لڑکے کا نام اور ایڈریس وغیرہ بتاؤ تاکہ میں اس کی کچھ ضروری جانچ پڑتال کرواؤں۔ وہ لوگ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ساری ضروری معلومات لینے کے بعد پھر اگر مجھے ٹھیک لگا تو تم اس لڑکے سے کہنا کہ وہ اپنا رشتہ ہمارے گھر بھیج دے۔ میری بات پر پری کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور خوشی سے مجھے گلے سے لگا لیا اور مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں اور پری دونوں ہی اس وقت اس بات سے بے خبر تھے کہ اگلے چند دنوں میں پری کی خوشی خاک میں ملنے والی ہے۔ اگلے 2 دنوں میں پری نے مجھے اس لڑکے کا فون نمبر اور اس کے گھر کا ایڈریس بھی لا دیا تھا اور میں نے اپنے طور پر تحقیقات بھی کروا لی تھی۔ گو کہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا، مگر وہی بات کہ پری کے کہنے کے مطابق کہ ایک بار دونوں گھروں میں بات ہو جائے پھر دونوں بچے اپنی تعلیم مکمل کرتے رہیں گے اور اس کے بعد شادی ہو جائے گی۔ جب میں نے اپنی طرف سے پوری تسلی کروا لی تو میں نے پری سے کہا کہ تم شاہ نواز سے کہو کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج سکتا ہے۔ اس دن پری بہت خوش تھی، مگر یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے کہ جب شام کے وقت تھی، جب وہ ٹیوشن سے واپس لوٹی تو وہ بہت مرجھائی ہوئی تھی۔ چہرے پر مردنی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے اور مردہ قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی اور وہیں برآمدے میں پڑی چارپائی پر اپنا بیگ پھینک کر وہ چارپائی پر ڈھیسی گئی۔ میں کچن کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر ایک گلاس پانی کا بھرا اور باہر پری کے پاس چلی آئی۔ اس نے پانی کا گلاس پکڑانے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور بہت پیار سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج اتنی اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے میری بیٹی کے چہرے پر؟ تو پری نے جو بتایا اسے سن کر پل بھر کے لیے میں بھی ساکت رہ گئی۔ پری نے بتایا کہ شاہ نواز کا کہنا ہے کہ اس کی ماں اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی
شاہنواز 5 سال کا تھا جب اس کی سگی ماں وفات پا چکی تھی۔ یہ شاہنواز کی سوتیلی ماں ہے اور وہ شاہنواز کے لیے اپنی بہن کی بیٹی بیاہ کر لانا چاہتی ہے، اور شاہنواز کا باپ اپنی بیوی کی زبان ہی بولتا ہے، جو اس کی بیوی کہے گی وہی گھر میں ہوگا۔ شاہنواز کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر میرا دل بھی یکدم بہت اداس ہو گیا تھا، مگر میں نے پھر بھی پری کو سمجھایا کہ تم حوصلہ کرو، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا، پریشان مت ہو۔ میں نے پری سے کہا کہ تم 1-2 دن تک شاہنواز کو ساتھ لے کر گھر آنا، ہم مل بیٹھ کر بات کریں گے، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے انشاءاللہ۔ میری بات سن کر پری کے افسردہ چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، شاید اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ میں نے پری کو تو امید کا سرا تھما دیا تھا، مگر مجھے خود کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر لڑکے کے گھر والے ہی نہیں مان رہے تو پھر شادی کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن سی بات تھی۔ خیر، تیسرے دن بھری شام کو جب واپس آئی تو شاہنواز اس کے ساتھ تھا۔ شاہنواز ایک خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا، بلا شبہ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ پری اور شاہنواز بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور میں نے ہم تینوں کے لیے چائے بنا لی۔ اس کے بعد چائے پیتے ہوئے ہم نے اسی بات کو ڈسکس کیا۔ شاہنواز نے کہا کہ میری نظر میں ایک حل ہے۔ میں نے اور پری نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیا حل ہے؟ شاہنواز میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم میرے گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ بات ابھی شاہنواز کے منہ میں ہی تھی کہ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے شاہنواز سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں اکیلی عورت ہوں، میں تو پہلے ہی معاشرے میں بڑی مشکل سے سروائیو کر رہی ہوں، میں کسی بھی قسم کے جھگڑے یا دشمنیاں مول نہیں لے سکتی۔ تمہارے گھر والے راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم دونوں اس بات کو یہیں پر بھول جاؤ۔ خیر، اس دن شاہنواز ہم سے مل کر واپس چلا گیا۔ پری اور شاہنواز کے رشتے کی بات نہ بن سکی۔ شاہنواز کی ماں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ 6 ماہ بعد شاہنواز کا سیمسٹر مکمل ہو گیا تو اس نے وہ اکیڈمی چھوڑ دی۔ پری نے اگلا سیمسٹر جوائن کر لیا تھا۔ دوبارہ کبھی بھی ہماری اس موضوع پر بات نہ ہوئی۔ مجھے یہی لگا کہ پری نے یہ بات ذہن سے نکال دی ہوگی، مگر یہ میری بھول تھی۔ تقریباً یہ 6 ماہ بعد کی بات ہے۔ اس دن کی چھٹی تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹی باہر دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے پری کے چہرے کی طرف بغور دیکھا تو اس کا رنگ پیلا زرد پڑ رہا تھا، اور یہ زردی صرف چہرے تک نہیں تھی، اس کی گردن، ہاتھ اور پیر، یعنی پورا جسم ہی زرد پڑ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ پری، تمہاری رنگت اتنی زرد کیوں ہو رہی ہے؟ پری نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگی، ارے امی کچھ نہیں، دھوپ میں بیٹھتے ہیں نا شاید زیادہ، اس وجہ سے۔ مگر مجھے پریشانی لاحق ہو چکی تھی، کیونکہ دھوپ میں بیٹھنے سے رنگت زرد نہیں ہوتی۔ میں نے فوراً پری کے کھانے پینے اور اس کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے سبزی کے ساتھ فروٹ بھی لے آتی اور خود فروٹ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں کھانے کے لیے پکڑاتی تھی۔ رات کو اسے دودھ کا گلاس بھی دینا شروع کر دیا۔ اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے مجھے تقریباً مہینہ گزر گیا تھا، مگر ابھی تک کوئی مثبت تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پری کا رنگ جوں کا توں زرد ہی تھا۔ پھر ایک دن میں اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور اس کے ضروری ٹیسٹ بھی کروائے۔ مجھے یہ شک تھا کہ کہیں پری کو ہیپاٹائٹس نہ ہو، کیونکہ ہیپاٹائٹس میں بھی رنگت زرد ہو جاتی ہے، مگر تمام ٹیسٹ کلیئر تھے۔ تو پھر پری کی رنگت زرد کیوں پڑ رہی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پری کا رنگ اچھا بھلا سفید اور گلابی مائل تھا، تو اب یہ زردی کس لیے پھیل رہی تھی؟ اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ پری کمرے میں تھی اور میں کچن میں تھی۔ میں نے پری کو آواز دی، وہ اپنے کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف آ ہی رہی تھی کہ صحن میں پہنچنے پر وہ دھڑام سے بے ہوش ہو کر نیچے جا گری۔ یہ منظر دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں فوراً بھاگ کر کچن سے نکلی، اپنے بازو میں بھر کر پری کو زمین سے اٹھایا، چارپائی پر لٹایا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ اس کے بعد میں نے ایمرجنسی میں کال کر کے ایمبولینس منگوائی اور پری کو ہاسپٹل لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے پری کو کچھ ملٹی وائٹامنس لکھ کر دیے اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اس رات پری کو میں نے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلایا۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ پری گہری نیند سو چکی تھی، مگر میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں زردی پھیلی ہوئی تھی۔
پریشانی نے جیسے میرے ذہن میں پنجے گاڑ لیے تھے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا تو میں فوراً اپنے بستر سے اٹھی اور پری کے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور پری کے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ میں نے اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کو چھان مارا، اس کی الماری کے کپڑے، اس کے جوتوں کے ڈبے، بیڈ کی دراز، حتیٰ کہ بستر کی چادریں بھی جھاڑ کر دیکھیں۔ میرے ذہن میں یہ خدشہ سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں پری نے کوئی نشہ لینا تو نہیں شروع کر دیا، کیونکہ کالج یونیورسٹیوں میں آج کل یہ لت بھی عام تھی۔ آخر میں کمرے سے نکلنے لگی تو مجھے بیڈ کے گدے کا خیال آیا۔ میں واپس مڑی اور میں نے بیڈ کا گدا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پورا اٹھا دیا، اور اس کے نیچے سے جو چیز نکلی اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ ایک کالے کپڑے سے بنا ہوا گڈا تھا جو عام طور پر کالے جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ پل کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میری سانس رک گئی ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری بیٹی یقیناً ان چکروں میں پڑ گئی تھی۔ افسوس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن پر غصہ سوار ہو رہا تھا۔ میں نے گدے کو واپس رکھا اور فوراً اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے پری کو سوتے میں جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ناگواری سے کہنے لگی، اماں کیا بات ہے، سونے دیں۔ جس پر میں نے تیز لہجے میں اسے کہا کہ میری نیندیں حرام کر کے تم سونا چاہتی ہو؟ ذرا اٹھ کر میرے ساتھ آؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ میری بات سن کر پری نے پوری آنکھیں کھول دیں۔ اب اس کی بھی نیند اڑ چکی تھی۔ پری ہڑبڑا گئی اور پھر ہکڑاتے ہوئے کہنے لگی، اماں کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا اور کہا، نہیں، خیریت بالکل بھی نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر میں اسے اس کے کمرے میں لے گئی اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کا گدا اٹھا کر اس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پری بوکھلا چکی تھی اور پھر وہ تھوک نگل کر کہنے لگی، اماں میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ ہاں، اب مجھے سب کچھ سچ سچ جاننا ہے۔ میں نے انگلی کھڑی کر کے پری کو وارن کیا اور پھر پری جیسے جیسے بتاتی جا رہی تھی میرے ہوش و حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بتانے لگی کہ اماں میری ٹیوشن سینٹر میں میری ایک دوست ہے جو میری اور شاہ نواز کی محبت سے واقف تھی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ شاہ نواز کی امی اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی، تو ایک دن اس دوست نے مجھے ایک اخبار لا کر دیا جس پر ایک اشتہار تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ 40 دن کے ایک عمل سے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، اور ساتھ رابطہ نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی اس دوست کے فون سے ہی اس نمبر پر رابطہ کیا اور ہم ٹیوشن سینٹر سے چھٹی لے کر وہاں اس آدمی سے ملنے چلی گئیں۔ اس شخص نے ہی مجھے یہ دیا تھا۔ پری نے گڈے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نے مجھے ایک عمل کرنے کے لیے کہا تھا جو کہ 40 دن تک کرنا تھا۔ میں نے وہ عمل 40 دن لگاتار کیا، اور اس عامل کے کہنے کے مطابق 40 دن اس گڈے کو رات کے وقت قبرستان کی مٹی میں جا کر دفن کرنا تھا۔ اماں پہلے تو میں بہت پر یقین تھی کہ میں یہ کر لوں گی، مگر 40 دن رات کے وقت جب میں نے گھر سے قدم باہر نکالا تو میری ہمت جواب دے گئی اور میں واپس آ گئی اور میں نے اسے اپنے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ پری یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور میں نے اس کی تمام بات سن کر اپنا سر تھام لیا۔ پاگل لڑکی، یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ یہ کالا جادو ہے جو کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور تم جانتی بھی نہیں ہو کہ اس کے کتنے برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت جو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے یہ بھی اسی کی وجہ سے ہے، کیونکہ تم نے وہ عمل مکمل نہیں کیا، تم نے اسے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ پری شرمندگی سے سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے تو جو نادانی، جو غلطی کرنی تھی وہ کر چکی تھی، مگر اس کا سدباپ مجھے ہی کرنا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے محلے میں اپنی ایک جاننے والی سہیلی سے کسی اچھے پیر یا عامل کے بارے میں پوچھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک بابا جی رہتے ہیں۔ وہ تعویذ اور گنڈے وغیرہ کا کام تو نہیں کرتے، مگر اگر ان کے پاس کوئی مدد کے لیے جائے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور بتا دیتے ہیں۔ میں نے اپنی سہیلی سے اس پیر بابا کا پتہ لے لیا اور اسی دن شام کو پری اور اس کے منحوس گڈے کو لے کر اس پیر بابا کے پاس گئی۔ جب میں پری کو لے کر اندر داخل ہی ہوئی تو اس پیر بابا نے پری کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ لڑکی کسی کالے علم کے شکنجے میں ہے۔ میں نے فوراً شاپر سے وہ کالا گڈا نکال کر پیر بابا کے سامنے رکھا اور انہیں شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔
میری بات سننے کے بعد وہ بابا کہنے لگے کہ بیٹا، یہ جو کالے علم ہوتے ہیں ان کے نقصانات تو بہت ہوتے ہیں، مگر ان کو ادھورا چھوڑنے کے الٹے نقصانات ہوتے ہیں۔ تمہاری بیٹی سے یہی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے اس عمل کو مکمل نہیں کیا۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی، اب ہمیں اس چیز کا کوئی توڑ بتائیے تاکہ ہم اس مشکل سے باہر آ سکیں۔ اس پیر بابا نے مجھے کچھ قرآن آیات کاغذ پر لکھ کر دیں اور کہا کہ یہ آیت الکرسی ہے، اسے کسی کپڑے میں باندھ کر اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دو، یہ حفاظت میں رہے گی۔ اور کچھ قرآن آیات انہوں نے کاغذ پر لکھ کر دیں، جنہیں پانی میں ڈال کر پری کو چند دن تک وہ پانی پلانے کے لیے کہا۔ تب میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا جی، اس گڈے کا کیا کروں؟ بابا نے میرے سامنے کچھ دیر تک قرآن آیات کا ورد کیا اور اس گڈے پر پھونکنے کے بعد کہا کہ اب اس کو جا کر پانی میں بہا دو، اللہ سب خیر کرے گا۔ بابا نے مجھے مسلسل 7 دن تک صدقہ دینے کا بھی کہا۔ اس کے بعد میں پری کو لے کر گھر آ گئی اور میں نے بابا کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر ویسے ہی عمل کیا جیسے انہوں نے بتایا تھا۔ دھیرے دھیرے پری کی طبیعت بہتر ہونے لگی، اس کے رنگت کی زردی بھی اب ختم ہو رہی تھی۔ اس واقعے کو 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ پری کی طبیعت اب بالکل سنبھل چکی ہے۔ اس کے بعد میں نے پری کو اچھے طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، اگر شاہ نواز تمہارے مقدر میں لکھا ہوتا تو تمہیں اس کے لیے جادو ٹونے کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ تم اس حقیقت کو مان لو کہ وہ تمہارا مقدر نہیں ہے۔ پری میری بات کو سمجھ چکی تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد میری سہیلی کے توسط سے پری کا ایک بہت ہی اچھے گھر سے رشتہ آیا، تو میں نے وہاں پری کی بات پکی کر دی۔ پری کا ہونے والا شوہر فہد بہت ہی ملنسار اور خوش مزاج لڑکا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پری بھی اس رشتے پر خوش ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔